Hello, this is Lucy Fisher for Times Radio. We're joined today by Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan and the country's leading opposition politician. It's been a tempestuous year for the cricket star turned politician, who was removed from power last April following a vote of no confidence, then survived being shot in a shocking assassination attempt last November. He's now facing around 80 charges, including allegations of terrorism and corruption, the former Prime Minister of Pakistan and the country's leading opposition politician, to prevent him returning to power in elections this autumn. It's been a tempestuous year for the cricket star turned politician. In recent weeks, a warrant for his arrest has been issued and following a vote of no confidence. Thousands of his supporters then survived being shot on the street in assassination attempt last November. Karachi and Peshawar. He's now facing around 80 charges, violent clashes, allegations of terrorism and corruption. Mr. Khan, Prime Minister joining Times Radio and the country's leading opposition to prevent him. So earlier this week, you addressed your first rally since you were shot 4 times in the leg last autumn, but you spoke to the crowd from a bulletproof box. You believe your life is still in danger? Well, yes, Lucy, not do I believe so. The Interior Minister, he has gone public to say that my life is in danger. But he says it's from some foreign elements, but I know that it is from actually the government itself. There were 3 main people in the government who were responsible, I believe were responsible for my assassination attempt. I predicted that about 6 weeks before the attempt took place. So they're still sitting in government. They've sabotaged the inquiry report because it was implicating them. And I think that they're more threatened than ever because they feel, since my party is now overwhelmingly favorite to win the elections, they feel that they feel more threatened, and they feel that if I come back to power, then I would hold them accountable. Well, there's a lot to unpack there. If I may, just to start with, go back to November the 3rd last year, when the assassination attempt took place. Can you tell our listeners, has anyone involved in that attack been brought to justice? And how has your recovery and the recovery of some of your supporters gone since then? Well, Lucy, there was threat to my life, and I went on public claiming that how they would try to assassinate me, that they would palm it off on a religious fanatic who would claim that I had committed blasphemy. And how did I know that? Because 3.5 years I was in power, and I had, obviously the intelligence agencies were working with me. So I got information from within the agencies that this is what they were planning to do. I went public, and according to the script, that's exactly what they did. They palmed it off on a religious fanatic who shot who shot at me, and 12 of our people got injured. But fortunately, there was one bystander who saw him pull out the gun, and just in the nick of time, he put his hand on the gun. So rather than hitting us on the top body, the bullets hit us on the legs. But there were 2 other shooters. And this was confirmed by the Joint Investigating Committee, which came up with forensics and eyewitnesses and confirmed that there were 3 shooters. So after that, the powerful quarters, because there was the intelligence agency general who was involved in this, I nominated him. The Interior Minister, who recently again has made a statement that it's either us or, something like about, either it was us or them, or some stupid statement he's made. And then, of course, the Prime Minister. All of them have been involved in extrajudicial killing, and there's a record about them. So they were still sitting in power, and they sabotaged the findings of the Joint Investigative Committee. Now, since they're still in power, and since my party has won 30 by-elections out of 37 in the last few months, they know that we are favorites to win the elections, and therefore my life is, more at risk now because they're petrified that I would be back in power. Well, certainly some of the language used by the Interior Minister describing you as an enemy and incurable must scare you, I'm sure.
Your allies have raised concerns about the disappearance this month of a member of your social media team. Explain what you believe or suspect has happened to him. Well, Lucy, what's happened is that since we were deposed from power, and that this was the person behind it was the army chief. As you know, the establishment is all powerful with the intelligence agencies. So he was the one who was behind the plot, but he co-opted the guys who are in power right now. These 12-party alliance. So since then, what they hoped was that my party would just sort of wither away, because once a party is out of power, people turn their backs on it. But for the first time in our history, something unprecedented happened. Hundreds and thousands of people came out on the 10th of April. My government was removed on the 9th, 10th of April. Hundreds and thousands of people came out on the streets. Now, when that happened, everyone was taken by shock, including the establishment. So rather than the popularity going down, with time, my popularity and my party soared to heights which no party in Pakistan's history is as popular as my party PTI is right now. Therefore, that's when this plot was hatched to have me removed. And, us winning 30 out of 37 by-elections meant that my life was even more in danger as time went on, because elections are due. The Supreme Court had asked for the provincial elections on the 30th of April. The general elections take place in October. Now, they're all scared that in these two provincial elections on the 30th, we would win. So they're challenging in the Supreme Court right now. They're scared of elections. And so the two are related. The threat to my life and elections and coming to power are all related. Well, certainly, just for listeners and viewers not aware, Pakistan is having a big set of elections this autumn. Of course, you may not be allowed to stand, Mr. Khan, if you are convicted on some of the charges which you are currently accused. This includes corruption, the suggestion that you sold state gifts while in office and hid your assets, and more recently, charges of terrorism. What's your response to these allegations? Well, Lucy, let me just put the record straight. There are 140 cases against me right now, which include blasphemy, which includes sedition, which includes 40 cases of terrorism. 40 cases. Now, remember, this country has known me for 50 years. I'm probably the longest known Pakistani and the well-known Pakistani, in 5 decades. So no one believes that I have broken the law, because I've never broken the law in my life. In fact, my movement is called Movement for Justice, Rule of Law. So none of all these cases, whenever they go to a trial court, I get bail because there's nothing in the cases. I mean, for instance, I'm accused of terrorism. Now, how am I accused? Some party members do a peaceful demonstration outside the election commission. I'm sitting in another city and I'm charged with terrorism. Or I go and make a court appearance. And so there are a lot of followers there. We go in and come out, and there are 3 terrorism cases. So no one believes this. And whenever it goes to court, they get set aside. So your contention is that these are politically motivated cases brought against you? Look, Lucy, never in our history has anyone had 140 cases against me. And the rate it's going, I'm soon about to score my double century. The problem is that, the cases they are slapping against me, no one believes them. Now, for instance, the so-called corruption case, what is it? For 70 years, the law in Pakistan is that whether it's the prime minister, the ministers, or any generals, whenever they get a gift, it has to go to something what is called Tosha Khana. There, they decide the value of the gift. Then they give you an opportunity. Do you want to retain it? If you retain it, in the past, it used to be 20%, used to pay and you used to take the gift. Mm-hmm. Now, in my time, it was 50%. So this is the law. Everything is on record. So whenever this case goes into court, this will be again dismissed.
So, as you mentioned, there have been protests when you have been called to court. Your supporters have been out on the streets in cities across Pakistan. There have been violent clashes with the police. What's your message to your supporters now? Would you urge them to eschew violence? Lucy, look, let me correct the record again. My people have never indulged in violence, and I'll tell you why. A party that wants elections does not want violence, because violence is one thing that would delay the elections. Now, we've been asking for elections. The government parties do not want elections. So they have been blaming security. One is lack of funds and the other is security situation for delaying the elections. Now, if we were indulging in violence, we would actually be helping the government's narrative about lack of security. So my people have always been told that we do not want to have any clash or any violence. Now, you talked about my social media active, the guy who was my advisor, Azhar Mashwani. Then our social media head in the southern province of Sindh. They have both been abducted. We do not know their whereabouts. They have disappeared for 7 days. But this is not the only situation. In the last 7 months, आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े साफ अल्फाज में एक दफ़ा फिर ये उजागर किया कि आइन की पासदारी और उसका दिफा उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को जो सवालात उठाए गए जवाब देने के लिए पूरा मौका फराहम किया गया। और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो बेंच के सुन रहा है उन्होंने एक फैसला वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो मज़ीद कोई ताख़ीरी हरबे उनकी इजाज़त नहीं देंगे। आपके सामने है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की बात भी की, जिस पर उन्हें एक वाज़ेह मौके पर पेश कर दिया। कानून और रूल्स को हवाला देते हुए ये बेंच है और यही बेंच इस केस को सुनेगा और फैसला देगा। मंडे की तारीख पड़ गई है गालिबन 11 बजे। तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा, ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शंस जो हैं वो मुनक़िद हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फ़ौक़ियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना वो खड़ा दिखाई देगा हो सके। मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, हम आइन के साथ खड़े हैं। बात की हम उन्होंने अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फ़ौक़ियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना वो खड़ा दिखाई देगा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ में जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, क्या होगा, हम आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कराया जाए हम और ये बड़ी अहम बात है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रही है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने
تمام پارٹیوں سے یہ یقین دہانی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کمٹمنٹ چاہیے وکلا برادری کا بہت بڑا ایک جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ نشانہ بچھانا بڑا دکھائی دے گا مستقل ہماری جماعت کا تعلق ہے کیا ہوگا ہم آئین کے ساتھ کھڑے الیکشن کرایا جائے ہم اور یہ بڑی اہم بات ہے اور کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں اپنی معاونت کی پیشکش کرنے کو تیار ہیں لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا شاید اس لیے جواب نہیں آ رہا کیونکہ باہر جو انہوں نے اس وقت ماحول بنایا ہوا ہے وہ ایک آئین اور قانون سے مابرہ ماحول بنایا ہوا ہے جس کے اندر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے جہاں پر ایک شخص کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اور پھر تیسرے میں اور پھر چوتھے میں اور پورے پاکستان گھمایا جاتا ہے شاید ان کی خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ماحول وہ جاری رکھیں الیکشن تک تو ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر نہ صرف واضح تاریخ کا تعین ہوگا بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جتنے ادارے ہیں سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک ماحول ہونا چاہیے صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا ویسا ماحول بھی فراہم کیا جائے گا جی اچھا جی آج کی جو سماعت ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہتر ہے ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ طے کریں گے پہلا الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں جس طرح ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ریٹن کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی ظفر صاحب کو دے دی ہے اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی جو ان کی لوگ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو ہمارے پاس 30,000 لوگ بھی نہیں ہیں سیکورٹی میں دینے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے بھائی 11 مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو ہماری جان چھوڑیں جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینچ کی استدعا ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج وہ اٹارنی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے اور آج اسلام آباد کے لیے 35 ارب روپے کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں 82 ارب روپیہ انہوں نے اپنے MNAs کو دے دیا ہے 10 ارب روپیہ کے یہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے اور وہ بھی پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کا یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے اس لیے بینچ یہ واضح ہے انہوں نے کہا جی الیکشن ہونے ہیں یہ آپ آپس میں طے کر لیں یا پھر ہم نے طے کر کے دینا ہے اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے ہم چیف جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا کسی کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے سارے وکلا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا وہ پھر گھر ہی جائے گا تھینک یو مائنس عمران خان کیسے ہو سکتا ہے عمران خان ہی پاکستان میں پلس ہے عوام کو ریپرزینٹ سمبل عمران خان ہے اس کو کیسے
रहीम आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े साफ अल्फाज में एक दफ़ा फिर ये उजागर किया कि आइन की पासदारी और उसका दिफा उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को रहीम आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े साफ अल्फाज में एक दफ़ा फिर ये उजागर किया कि आइन की पासदारी और उसका दिफा उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को जो सवालात उठाए गए जवाब देने के लिए पूरा मौका फराहम किया गया और एक चीज जो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो बेंच के सुन रहा है उन्होंने एक फैसला वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो मजीद कोई ताखीरी हरबे उनकी इजाज़त नहीं देंगे। आपके सामने है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की बात भी की जिस पर उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना पेश कर दिया। कानून और रूल्स को हवाला देते हुए कि ये बेंच है और यही बेंच इस केस को सुनेगा और फैसला देगा। मंडे की तारीख पड़ गई है गालिबन 11 बजे, तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शंस जो हैं वो मुनक़िद हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फ़ौक़ियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की जिसको दोहराया उन्होंने और वो तकरीबन हर रोज़ इस बात को उठाते हैं कि इस जो मुकदमा चल रहा है इसके फैसले के अंदर सिर्फ ये तयन नहीं होना कि इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी और वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आइन के अंदर भी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से भी वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जो है वो महीनों के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। वो 30 अप्रैल या उसके आसपास ही इलेक्शन होना है, लेकिन इसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी ये है कि वो माहौल क्या होगा जिसमें ये इलेक्शन कराया जाएगा। और ये बड़ी अहम बात है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रही है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पार्टियों से ये यकीन दहानी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए कोर्ट को कि आप बाहर ऐसा माहौल पैदा करने में मददगार मुआविन साबित होंगे कि जिसमें एक साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन कराया जा सके। तो अगले ही दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब की कमिटमेंट दिला दी गई थी कि बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है हम उसके मुताबिक अपनी कमिटमेंट देने को तैयार हैं, अपनी मावनत की पेशकश करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए जवाब नहीं आ रहा क्योंकि बाहर जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो एक आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है जिसके अंदर लोग उठा लिए जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहां पर एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी जमानत होती है तो दूसरे में और फिर तीसरे में और फिर चौथे में और पूरे पाकिस्तान घुमाया जाता है। शायद उनकी ख्वाहिश यही है कि ऐसे ही माहौल वो जारी रखें इलेक्शन तक। तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अंदर न सिर्फ वाज़ेह तारीख का तयन होगा
بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنے ادارے ہیں, سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک ماحول ہونا چاہیے, صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا, ویسا ماحول بھی فراہم کیا جائے گا. جی اچھا جی, آج کی جو سماعت ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہتر ہے, ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ طے کریں گے. پہلا, الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں. جس طرح ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ریٹن کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی ظفر صاحب کو دے دی ہے, اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے, جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں, اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے. دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا, اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے, اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی. مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی. جو ان کی لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں, وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. دیکھیں جی السلام علیکم. آپ لوگوں کو میں اپنے سوشل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں. آج ایک پریس کانفرنس میں شیخ رشید صاحب نے فواد چودھری کی بولتی بند کروائی اور خود وہ گھنٹوں بولتے رہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اٹارنی جنرل سندھ, اٹارنی جنرل پنجاب کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے, تو آپ ہو سکے آپ ان کو پیسے دیں اور رفع دفع کر کے الیکشن کروائیں, جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے 8 اکتوبر دی ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے, اور حکومت نے ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری رائے کے مطابق جو ہے نا کرنا ان کو یہ چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو 15 کروڑ روپیہ دے اور ایم پی اے کی سیٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ دے. یہ ایک عام شہری کا مشورہ ہے شیخ رشید صاحب کو اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو کہ ان کو چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ پر 15 کروڑ لیں اور ایم پی اے کی سیٹ پر 10 کروڑ روپیہ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو ایک نہ ہی تو بوجھ پڑے گا, دوسرا وہ الیکشن کے لیے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے ان کے پاس. اور جو فواد چودھری کے پاس بات گئی, پھر فواد چودھری نے بار بار یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں مان رہے. پھر انہوں نے بار بار ٹارگٹ کیا اس حکومت کو, حکومت کے بعد ان کی پالیسیز کو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمارے جو اہلکار یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, ممبرز کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو اٹھا لیا گیا. ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ وہ کارکن کہاں ہیں. 3 دن ہو چکے ہیں. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, کچھ بتائیں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس ویڈیو میں, پھر آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ عمران خان اس سچویشن میں کیا کہیں گے اور شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودھری نے اس سچویشن میں کیا رد عمل اختیار کیا. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی کے پی کے کو بلایا, پنجاب کو بھی بلایا, اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں, نہ فورس ہے, نہ مال ہے,
نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر الیکشن کراؤ. وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیں جی، میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں. اور یہ سرٹن نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیں، سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں، اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں؟ کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے، اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ وہ کون نکلا ہے؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کوئی بندہ پکڑا گیا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں، میں تو چیف صاحب سے، میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے، یہ لکھوائیں نہ. کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر. پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے، کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے؟ کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے؟ اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے، حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور صرف آخری بات، یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا. آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں، ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ججز جانے آپس میں. ہم نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقتور. ساری قوم کھڑی ہے. اس ملک میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں، اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. بہتر لیگلی ذرا بہتر بات. اچھا جی، آج کے جو دو حصے تھے آج ڈیبیٹ کے، ڈیبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ 3-2 یا 4-7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3-2 سے تھا، لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے.
نہ ہمارے پاس 8-10 ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی۔ ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کہہ کیا رہی ہے ملک کے بارے میں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے۔ اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے۔ آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی KPK کو بلایا، پنجاب کو بھی بلایا، اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا۔ الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ فورس ہے، نہ مال ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر الیکشن کراؤ، وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے۔ اچھا دیکھیں جی، میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں۔ اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں، وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا، اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں، اور یہ سرٹن نہیں ہے۔ جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے۔ اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم، آپ لوگوں کو میں اپنے سوشل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ایک پریس کانفرنس میں شیخ رشید صاحب نے فواد چودھری کی بولتی بند کروائی اور خود وہ گھنٹوں بولتے رہے۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اٹارنی جنرل سندھ، اٹارنی جنرل پنجاب کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، تو آپ ہو سکے آپ ان کو پیسے دیں اور رفع دفع کر کے الیکشن کروائیں، جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے 8 اکتوبر دی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے، اور حکومت نے ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری رائے کے مطابق جو ہے نا کرنا ان کو یہ چاہیے کہ MNA کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو 15 کروڑ روپیہ دے اور MP کی سیٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ دے۔ یہ